अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। और शुक्र अदा करने के लिए सजदा और नमाज बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जो भी हालात चल रहे हैं उन हालात के मुताबिक मैं ये बात करना चाह रहा था कि अगर इसी सिचुएशन में नवाज शरीफ के लिख के कोई आदमी इस तरह की सिचुएशन में आ जाते जैसा कि जनरल फैज़ हमीद है, तो पीटीआई ने तो आसमान सर पे उठा लेना था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें तो सिवाय अबसार आलम के कोई दूसरा व्लॉगर और एंकर इतना एक्टिव नहीं है। ख़ास तौर पर मंसूर अली खान, असद तूर, मतीउल्लाह जान, हामिद मीर कुछ अकल आ रही है उसको। लेकिन ज़्यादातर नून लीग के जो व्लॉगर हैं, रज़ी दादा हैं, शफ़कत हैं और इमदाद सोमरो हैं, बहुत सारे लोग वो इतने एक्टिव दिखाई नहीं देते। उनको उनकी पार्टी की गाइडलाइन है या उन लोगों में ख़ुद में इतना दमखम नहीं है। लेकिन पिछले 5.5 साल में जितनी कोफ्त की ज़िंदगी, ज़हनी कोफ्त की ज़िंदगी इन व्लॉगर्स ने गुजारी पीटीआई के व्लॉगर्स की वजह से, जितनी परेशानियां उठाई, तो अब ये अच्छा मौका था कि मैं ये नहीं कहता कि हम पीटीआई की बुराइयां करनी शुरू कर दें। मैं कहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सिचुएशन में जो किरदार हैं उन किरदारों के हवाले से हमें जुर्रतमंदाना इक़दामात और जुर्रतमंदाना जो बयानात हैं वो देने चाहिए। खुल डुल कर सामने आना चाहिए। जैसे उनके साबर शाकर होते थे और जनाब उनके ये अरशाद पट्टी और बहुत सारे लोग उनके ऐसे व्लॉगर थे, गुलाम हुसैन थे, काशिफ अब्बासी थे। तो यकीन करें कि काशिफ अब्बासी इस सूरत हाल में दूसरी साइड पे खड़े होते तो क्या हशर नशर कर देते वो लोग हमारा। तो इन लोगों को मैं समझता हूँ कि जो प्रो नवाज लीग हैं, पीडीएम के जो लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल जुर्रत ही नहीं है। ये चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू हैं। आतिफ राजा हैं, बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, लेकिन जुर्रतमंदाना जो बयानात हैं, खुलकर जो व्लॉग्स कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। चले, मैं समझता हूँ कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब मुनासिब टाइम पर अपनी जारहाना बैटिंग करेंगे। अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको। अभी शायद उनको किसी दोस्त ने मना किया होगा कि अभी आप खुलकर ना खेलें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कब, अब नहीं तो कब। इम्तिहान का टाइम तो अब है, जब आपकी ख्वाहिशात को अमली जामा पहना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, और वो आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये पूरी कौम की ख्वाहिश है। तो पाकिस्तान को बचाना पूरी कौम की ख्वाहिश है और मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। अगर इन ख्वाहिशात को एक बंदा अमली जामा पहना रहा है और अपनी सर धड़ की बाजी लगा कर खड़ा है, तो आप लोग खामोश तमाशाई कैसे हो सकते हैं? देखिए जनाब, वो मिसबाउल हक बड़ा अच्छा कप्तान है, लेकिन उसने वनडे में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई, तो उसका नाम तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। सुनील गावस्कर, उसने बहुत स्कोर किए, लेकिन उसकी वजह से इंडिया कभी शायद मैच ना जीता हो। तो मैं ये कहता हूँ कि इस नाजुक मौके पर खुलकर सामने आना चाहिए और पीटीआई की बदमाशियों को एक्सपोज करना चाहिए। देखिए, तमाम बातें तो मैं खोल कर नहीं कर सकता कि किसके साथ क्या लिंक्स हैं,
ندیم انجم ان کا اپنا آدمی، اس سے انفارمیشن لے، اور پچھلے کتنے دنوں سے جناب آصف زرداری، شہباز شریف، ندیم انجم، یہ سب لوگ ڈیلی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، اور مشاورت چل رہی تھی. اور جناب دیکھیں اس مشاورت کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان میں خیر ہونے جا رہی ہے. تو اس کو ویلکم کریں، اس کے اوپر خوب ویلاگ کروائیں. اس کے اوپر تو یار جلسے جلوس ہونے چاہیے. گو کے بھی موسم بھی اچھا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. تو اب یہ آپ لوگ نکلیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو جو ایم این ایز وغیرہ ہیں ان کو موٹیویٹ کریں، بتائیں یار آپ پاکستان توڑنے والی پارٹی میں تھے، آپ توبہ تلہ کریں اور آ جائیں ہماری پارٹی میں. یار چھوڑیں اس بات کو. ان کو سمجھانے کے لیے آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں. اور دوسری طرف جناب میاں محمد نواز شریف نے مریم نواز سے مشاورت کر کے 14 روپے پر یونٹ کا جو ڈسکاؤنٹ کروایا 2 مہینے کے لیے. اب دوسرے صوبے جناب ناراض ہو رہے ہیں. یہاں تو اکیلی مریم اس کا اعلان کرتی ہے تو اور بات تھی، ساتھ میں میاں نواز شریف بیٹھے. میاں نواز شریف تو وفاق کی علامت ہے. ابھی وہ سندھ والے لوگ بھی میاں نواز شریف کو پکار رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی. کے پی کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے. اور بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چاہیے تھا کہ آپ وفاق سے چاہے 10 روپے یونٹ کروا لیتے، وفاق سے مل کر بھی آپ اس میں کچھ کرتے، صوبے بھی اپنا حصہ ڈالتے، وفاق اپنا حصہ ڈالتی. پورے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. ابھی کیا ہوا کہ ابھی جناب جی لوگ ناراض ہو گئے. سندھی ناراض ہو رہے ہیں، پختون ناراض ہو رہے ہیں، بلوچی ناراض ہوں کہ جی میاں نواز شریف صاحب جناب وفاق کی علامت ہے اور وہ ریلیف پورا صرف پنجاب کو دے دیے. 2 مہینے کا ریلیف ہے یار، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ہضم تو نہیں ہو رہا، وہ ناراض تو ہوں گے. چلو یہ 2 مہینے کا ریلیف ان لوگوں کو بھی ملنا چاہیے تھا. کچھ گیم کرتے، پوری گیم کرتے. لوگوں کو ناراض کرنے کی کیا بات ہے، ناراض تو نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں ابھی بھی ٹائم ہے، کچھ کر لیں. ان لوگوں کو بھی زرداری صاحب سے ملیں، بلاول بھٹو کو بولیں وہ اپنے مراد علی شاہ کے ساتھ بیٹھ کر تو اس کے بارے میں جناب ڈسکس کریں. اور ادھر سرفراز بگٹی ہے اس کے ساتھ بلاول بیٹھیں اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ کریں. ہاں جی چلو. ادھر بلوچستان میں صرف 1 ارب روپے کا مسئلہ ہے اور سندھ میں تقریباً 8-9 ارب روپے کا مسئلہ ہے. پنجاب کا مسئلہ 40 سے 45 ارب روپے کا تھا، یہ 2 مہینے کا جو ریلیف تھا. اور کے پی کے بھی شاید 6-7 ارب روپے کا مسئلہ تھا. تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جناب حل کی طرف لے کر آنا چاہیے تھا. تو معاملہ جو ہے وہ تھوڑا ایزی ہونا چاہیے، تمام پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. تو بات میں پھر پچھلی بات پر واپس آتا ہوں کہ جناب تمام ویلاگرز ہیں ان کو کھل کر کھیلنا چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے اور ایک کمپین چلانی چاہیے، باقاعدہ ایک کمپین چلانی چاہیے کہ یہ جو کرنے جا رہے تھے 30 سالہ پروگرام تھا ان کا، وہ جو کرنے جا رہے تھے اس میں تو پورا پاکستان تباہ برباد ہو جانا تھا. انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی تھی تو اپنے لیے ڈکیتیاں کرنے آنا تھا انہوں نے. تو اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہو سکتی تھی، بہت باتیں ہو سکتی. ٹی وی چینل سب کے سب تو نہیں ان کا خریدے ہوئے کہ جناب جی سب وہ جناب جی وہ پی ٹی آئی نے خریدے، ملک ریاض نے خریدے ہوئے تمام ٹی وی چینلز. تو اس میں حامد میر کو بھی اب کھل کر کھیلنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اس کو کس چیز کی شرم آتی. اور دوسری طرف جناب جی وہ مذہبی تنظیموں نے جناب گھراؤ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اور جناب آج بڑا گھمسان کا رن رہا وہاں پر. ہزاروں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے وہاں پر جناب جی وہ قبضہ کیا ہوا تھا، دھرنا دے کر بیٹھے تھے. قاضی فائز عیسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ جناب جی وہ جو مرضیوں والا اقلیت والا جو کیس ہے اس کے اوپر ریویو لے کے تو اس کو جو ایک مضبوط سا فیصلہ کرے. تو قاضی صاحب جو کرنا ہے کر دیں، آپ عوام کو راضی کریں، مسلمانوں کو راضی کریں، اللہ اللہ کے رسول کو راضی کریں. کوئی سیکا چوکا چھکا مار دے کہ جناب سب لوگ راضی ہو جائے. تو ہم قادیانیوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو چھوڑو، پاؤں کے جوتے کے نیچے رکھو ان لوگوں کو. یہ تو اللہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے، یہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. اور پاکستان میں یہودیوں کا جو نیا نام ہے وہ قادیانی ہے.
تو ڈرے نہیں آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں، آپ اس میں ایک زبردست فیصلہ کریں، یہاں پھر آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ اس کو شرعی عدالت کی طرف دھکیل دیں، شرعی عدالت کی طرف دھکیل دیں کہ یہ جو آپ کے جو قانون انگریزی قانون ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے تو تعزیرات ہند جو برطانوی قانون، آپ نے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو آپ اس کیس کو شفٹ کریں ادھر شرعی عدالت میں، پھر شرعی عدالت جانیں اور شرعی فیصلے جو ہوں گے دیکھی جائے کہ آپ اس سے جان چھڑاؤ یار، آپ کے ہاتھ میں نہیں یہ کیس آنا چاہیے، کیونکہ شرعی معاملات شریعت کو دیکھنا چاہیے، قانونی معاملات ہیں تو وہ آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا کیوں جناب جی وہ کہتے ہیں کہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا، قادیانیوں کیس لے کے آپ اپنا منہ کالا نہ کروائیں، ہاں جی، اور فوری طور پر آپ اس کو جناب جی ٹرانسفر کریں شرعی عدالت کی طرف، وہ لوگ اپنا بہترین فیصلہ دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، جرت کی بات ہے، اور تھوڑا سا جھک جائے اس معاملے میں، بولیں یار یہ قانون میں تو ایسے فیصلے کی جو ہے نا وہ اور طرح کی تشریح نکلے گی، تو ہم اس کو شرعی عدالت میں بھیجتے، شرعی عدالت شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرے تو صحیح ہے نا، پہلے ان کو فیصلہ کرنے دیں، بعد میں دیکھتے ہیں پھر کیا کچھ باقی رہتا ہے نہیں باقی رہتا۔ اور جناب اس سے بڑی بات ہے کہ جناب وہ شیر افضل مروت، وہ بڑا جناب جی کہتا جی پہلے تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے خان صاحب، ابھی تو جفی ڈال کر ملے ہیں خان صاحب کہ جا میرا بچہ ابھی فیض میں عید کا فیض عام تو ہمارے ساتھ نہیں رہا، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ خان صاحب نے وہ تھوکا ہوا چاٹ لیا جناب کہ شیر افضل مروت کو پہلے پارٹی سے نکالا، پھر اس کو قومی اسمبلی کی نشست سے بھی نکالنے والے تھے، اس کی بنیادی رکنیت سے بھی اس کو محروم کر دیا تھا، تو ابھی ضرورت پڑے گی جناب شیر افضل مروت کی، وہ بیچارے نے شہی کی، ہاں جی، اور کیا کیا کہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا، ویلاگ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن محترمہ علیمہ خان نے کہا جی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی احتجاج کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تینوں بہنیں سڑک پہ بیٹھیں گی اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر، ہمیں پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علیمہ صاحبہ پارٹی تو ابھی آپ کی رہی نہیں، اور میں نے ایک پریڈکشن دی کہ یہ شیمپو کے ساشے پاکستان میں بکتے ہیں نا جی، تو پی ٹی آئی بھی ساشے پیک ہو کر جناب جی 6-6 10-10 بندوں کی جو ٹولیاں ہیں اس میں پی ٹی آئی بکے گی، بڑے گروپ بن جانے ہیں ان قریب، دیکھیں تو صحیح، تمام پاکستانی جو ہے نا وہ غدار وطن کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لوگوں کی غیرت جاگے گی، ملک کی غیرت جاگے گی، دینی غیرت جاگے گی انشاءاللہ، اور سب لوگ ریزائن کریں گے ایک دن پی ٹی آئی سے۔ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔